सो आज लास्ट डे है तो मैं चाहूंगी आज के दिन की भी इम्पोर्टेंस सबको बताए कि आज के दिन को हम लोग बस ऐसा समझते ईद की रात, लेकिन ये बरकत वाली रात है। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, अजीजों, इस रात की कदर करनी चाहिए और फिर एक दूसरे को मुबारकबाद दे। जिससे ऊंच नीच हो गई उसे माफी तलाफी कर ले और सबके साथ करे। कि बहुत लोग ऐसे होंगे इस बार उनकी पहली ईद हरम में होगी। हरम पाक का एक अपना मंजर होता है जो अल्लाह करे सबको नसीब हो। मैंने कहा यार हमने बहुत सारी ईदें अपने इलाके में की, एक अपने घर की ईद की, कितनी मजा, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी करें। बड़ा खूबसूरत एक मंजर होता है, लोग रो रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, बच्चे बड़े खूबसूरत नजर आते हैं, प्यारे। हमारे भी पिछले साल थे माशाल्लाह दोनों, और इस साल भी। ईद का सबसे बड़ा पैगाम है खुशियाँ बांटना। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, नफरतें पहले ही बांट, अपने इस दिल को साफ। वो अक्सर कहा करते अना मिन अहल बैत, अना मिन अहल बैत। सहाबा कहते थे तू कैसे अहल बैत हो गया? मेरे नबी ने हज़रत फातिमा से कहा था, फातिमा मैं तेरा भाई लाया हूँ, फातिमा मैं तेरा भाई लाया हूँ। कोशिश करेंगे आइंदा साल हम इंशाल्लाह हम अपने प्यारे से जो सुनने वाले, दिखने वाले ऑडियंस जिसको कहते हैं, उसको भी हम लेकर आएंगे इस प्रोग्राम में। वेल, हमारे रौनक रमजान के अगर आज किचन में नहीं गए तो ये शो बिल्कुल अधूरा रह जाएगा। तो आज आखिरी बार जॉइन मी मेरे रौनक रमजान के किचन में। क्यों ना मैं आज आपके लिए वापस तकमीली तलबीना बनाऊं। रौनक रमजान, रौनक रमजान। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी का दिल से इस्तकबाल है अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स प्रेजेंट्स रौनक रमजान सीजन 2 में। आप सबको रमजान बहुत बहुत मुबारक हो। आई नो आज आखिरी दिन है रमजान का और रमजान ऑलमोस्ट बिल्कुल खत्म है एंड कल इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम ईद सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन आप सभी को तो पता ही है कि रोज मैं एक नई एनर्जी और एक्साइटमेंट के साथ आप सबको खुशामदीद करने आती हूँ। पर आज की रात मेरा दिल थोड़ा भरा हुआ है। आज मैं खुश हूँ पर थोड़ी उदास भी हूँ, क्योंकि रमजान का जो ये महीना है ये खत्म हो रहा है। जो हमने इस महीने में सीखा, समझा, कहा, आपसे शेयर करी, वो सारी अब बस यादें ही रहेंगी हमारी जिंदगी में जब तक हम रौनक रमजान सीजन 3 के साथ वापस ना लौटे। रमजान की सहरी, रमजान की इफ्तारी और रमजान का जो ये सुकून, जो नमाज, जो इबादतें हैं, और इस रमजान जो हमने पूरी कोशिश की कि हम अपने आप को बदले और जो भी हमने प्रैक्टिस में लाया, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो आने वाला, जो आगे का जो साल है, रमजान के बाद के जो महीने हैं, अगला रमजान आने से पहले हम अपनी जिंदगी को बिल्कुल वैसा बना ले जैसा इस महीने हमने प्रैक्टिस की है। और इस महीने जो हमने दीन की बातें सीखी है, नई नई बातें सीखी है ये साल, जो शायद हम में से बहुत लोगों को पता भी नहीं था। तो बस मैं इसे किस तरीके से अलविदा कहूँ मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि ये हर साल ये फीलिंग सेम होती है। हर साल रमज़ान आने का एक्साइटमेंट होता है और रमज़ान ख़त्म होने का दुख होता है, बट ये सिलसिला तो चलना ही है। अगर रमज़ान ख़त्म नहीं होगा तो अगले साल आने के लिए हम वेट कैसे करेंगे? तो जाहिर सी बात है खुशी का भी अंदर एक एक्साइटमेंट है, क्योंकि कल ईद है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से ईद जो होती है बहुत बड़ी, कहते ना, जो आपने किया है उसका एक गिफ्ट होता है। तो कल वो गिफ्ट वाला दिन है जो इंशाल्लाह हम अपने घर वालों के साथ सेलिब्रेट करेंगे और खूब एंजॉय करेंगे, ईदी भी लेंगे। लेकिन आज जो ये ख़त्म पे है, आज जो हमारा आखिरी दिन है, इस पे हम बातें करेंगे थोड़ा और आज हम दोनों ही है आपके जो होस्ट, आप कह ले, आपके होस्ट जो है। पहली शुरुआत भी हम साथ में की थी हमने, और आखिरी दिन ऑफ रोज़ा भी और आखिरी दिन ऑफ रमज़ान भी हम साथ ही खड़े हैं। एंड आज हम आपके साथ हमारा आखिरी दिन गुजारेंगे और कुछ बातें करेंगे। तो चलिए बैठते हैं और बात करते हैं। सो आज लास्ट डे है तो मैं चाहूंगी कि आज आप आज के दिन की भी इम्पोर्टेंस सबको बताएं और आज भी हमें क्या अमल करना है वो भी बताएं। एंड ऑफ कोर्स पूरे रमजान का जो लब्बे लुबाब ये भी बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। जिस तरीके से आपने कहा कि रमज़ानुल मुबारक का आज ख़त्म है, रमज़ान की जो बरकतें थी, जो अनवारात थे, वो शायद हम ये एपिसोड जो शूट करा रहे हैं तो बज़ाहिर ख़त्म हो जाए और ये 29 पे भी आए या ईद के दिन भी आए। बहरहाल माह मुबारक एक मुबारक महीना था और है। था से मुराद ये कि दोबारा नहीं आएगा। था से अगर उसका माना देखी जाए, ये
آ کے جو گزر گیا، اب آئندہ سال آئے گا، اب اللہ کرے ہماری زندگی مقدر ہو وہاں تک تو اللہ یہ ہمیں دکھائے گا۔ اصل میں ہم لوگوں کا ایک بڑا المیہ اور مسئلہ یہ ہے کہ آج کے دن کو ہم لوگ بس ایسا سمجھتے عید کی رات یا عید کا دن ہے، خاص طور سے عید کی رات ہے، جب چاند نظر آ جاتا ہے شوال کا، پہلی شوال نظر آ جاتی ہے تو گھروں میں ایک عید کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہے، بچے اپنے میں ہوتے ہیں، بڑے اپنے میں ہوتے ہیں، شاپنگ ہوتی ہے، گپے سپے میں نکل جاتا ہے، تیاریوں میں، فونوں پہ نکل جاتا ہے۔ یہ رات کو انعام کی رات کہا گیا ہے، دونوں عیدوں کو انعام کی رات کہا گیا ہے۔ عید الفطر کی بھی رات مبارک رات ہے، عید الاضحیٰ کی بھی مبارک رات ہے۔ الحمدللہ عید الاضحیٰ پہ تو اللہ کے شکر احسان سے، فضل سے، میرے مالک کا احسان ہے، کرم ہے، ہم حج پہ ہوتے ہیں، اللہ دوبارہ جب تک زندگی رکھے اس کو باقی رکھے۔ آمین۔ لیکن یہ برکت والی رات ہے، تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے دوستوں، عزیزوں، اس رات کی قدر کرنی چاہیے۔ وہ کون ہی بندہ ہوگا جو محنت کرے اور اپنا معاوضہ نہ لے؟ کوئی آدمی جابس کرے اور تنخواہ کے ٹائم پہ وہ آگے پیچھے ہو جائے، کوئی آدمی کاروبار کرے اور حساب کے وقت اس کے حصے میں جو منافع ہے اس کو وہ لے نہ، کوئی آدمی کاشتکاری کھیتی کرے اور اس کا جو پروفٹ آنے کا وقت ہو اس وقت وہ کرے نہ۔ تو رمضان میں سارا رمضان ہم نے کوشش کی ہے کہ اللہ کے حکموں کو پورا کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پہ، ان کی شریعت پہ، ان کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لائے۔ اب یہ جیسا اس کا حق تھا، جیسے کہا ہے کرنے کا، ویسا تو ہم نہیں کر سکے، ہم کمزور گنہگار بندے ہیں، لیکن جس نے بھی جو بھی کیا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ لیکن یہ انعام کی رات سب کے لیے ہے، اس رات اللہ مغفرت کے وعدے کرتا ہے، اللہ انعام دیتا ہے۔ انعام کے بدلے سے مراد کہ اللہ معاف کرتا ہے، اللہ اس پہ انعامات کی بارش کرتا ہے، برکتوں کی بارش، رحمتوں کی بارش کرتا ہے۔ یہ رات کا اکثر حصہ میرے نوجوان بھائیوں اور میری بہنوں، ہم لوگ جو گزار دیتے ہیں، ہماری بہنیں جو ہوتی ہیں وہ گھروں کی تیاریوں میں کہ کل مہمان آنے، بہت اچھی بات ہے، ہونی چاہیے، اور فونوں کے اوپر گزار دیتے ہیں، تیاریوں میں گزار دیتے ہیں، کپڑوں میں گزار دیتے ہیں، اور ہمارے جو بھائی ہیں وہ سلون میں وقت گزار دیتے ہیں یا چیزوں میں گزار دیتے ہیں، آخر کچھ نہیں ہوتا تو 4-10-5 دوست بیٹھ جاتے ہیں اور عشاء کے بعد بیٹھنا شروع کرتے ہیں، رات 2-2:30 بج جاتے ہیں اور بولے صبح جا کے سوئیں گے یا سونا نہیں ہوتا۔ اینڈ اس موقع کے اوپر جس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آئے ہوتے ہیں اور اپنے بندوں کو انعام دے رہے ہوتے ہیں فرشتوں کے ساتھ، یا تو ہم سونے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں یا ہم عید کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، یا صبح صادق کے وقت ہم گھر جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کم از کم اس رات میں اللہ تعالیٰ سے منوا لے اپنے آپ، اللہ سے کہیں کہ اللہ اس رمضان میں جیسے حق تھا، جیسے کرنا چاہیے تھا ویسے نہیں کیا، جو کیا اسے قبول فرما، جو کوتاہیاں غلطیاں ہوئی اسے معاف فرما، تو غفور الرحیم ہے، آپ معافی کو پسند فرماتے ہیں، اور آئندہ میری زندگی کو اسی رخ پہ ڈال دے جو رمضان میں ڈالا تھا، اسی برکتوں کو میری زندگی میں نصیب کر دے ساری زندگی، اور میری زندگی کو آپ کے حکموں کو اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر ڈال دے۔ جو میں نے نمازوں کی عادت بنائی ہے سنت و نوافل کے اہتمام کے ساتھ، اس کو باقی رکھ۔ جو میں نے اپنی زندگی میں تقوی کی کوشش کی ہے اس کو باقی رکھ۔ میں نے اپنی نظروں کی حفاظت کی، دل و دماغ کی حفاظت کی، میری سوچ کو میں نے بہتر بنایا، میرے کانوں کو میں نے میوزک سے پاک رکھا، میری آنکھوں کو میں نے بے حیائی سے اور نامحرم کو دیکھنے سے پاک رکھا اور غلط چیزوں سے دیکھنے سے پاک رکھا، میری زبان کو گالی گلوچ اور جھوٹ سے اور غیبت سے اور چغلی سے پاک رکھا، اس دل کو میں نے صاف ستھرا رکھا، تو اللہ ساری زندگی ایسی بنا دے اور مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ اللہ سے مانگنے کی رات ہے۔ کم از کم 4-6-8 نفلیں پڑھ لے اور 10-15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ اللہ سے بات کر لے، کیا مزہ آئے گا۔ اب کرنے کے کیا کام ہوتے ہیں اس رات میں؟ ایک تو یہ عبادت ہے، دوسرا جو سنت ہے کہ عید کی نماز کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں پڑھا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ میں غمامہ، جو مسجد غمامہ ہے پیچھے کی طرف، وہاں عیدگاہ ہوا کرتی تھی۔ تو اس میں ایک صدقہ فطر ہے جو مفتی صاحب نے تفصیلی بتایا بھی ہمارے پروگرام میں صبح کے، میں مختصر بتا دیتا ہوں۔ صدقہ فطر یہ واجب ہے، زکوٰۃ اور حج سے یہ ایک الگ مسئلہ ہے، کہتے ہیں کہ ہم پہ نہیں ہے، بلکہ میں آج کے زمانے میں سمجھتا ہوں صدقہ فطر سب کو دینا چاہیے، اس لیے کہ سب کے پاس 50,000 سے زیادہ ویلیو کا فون ہے، کپڑوں کی جو تعداد دیکھی جاتی ہے، جو لباس خاص طور سے عید کے دن پہنتے ہیں، وہ 15-20 ہزار کا اس پہ خرچ ہو ہی جاتا ہے۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ 200-250 روپیہ دیتے، یہ بھی کوئی دینا ہوا۔ صدقہ فطر کو قرار دیا ہے، ہم سوچتے کہ بھائی گہوں دے دو، چاول دے دو، یہ دے دو، وہ دے دو۔ میں یہ سمجھتا ہوں آج کے زمانے میں اس کی رقم ہاتھ میں دے دی جائے۔ اب اس میں یہ دینا کس کو، یہ ایک بڑا المیہ ہے۔ ہم کرتے ہیں کہ ہم وہ جو فقراء حضرات بیٹھے ہوتے ہیں ان کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو خوشی سے دے دیا ہم نے۔ اگر 10 بندے بیٹھے ہیں ایک جگہ پہ تو گھر کے 5 بندے مزید جا رہے ہیں، تو وہ کوشش کرے کہ 5 ڈیوائیڈ کر لے کہ بھائی تم بیٹے اس حصے میں چلے جانا، بھائی تم اس حصے میں چلے جانا، والد صاحب تم اس حصے میں چلے جانا۔ صدقہ فطر 1-2 دن پہلے اگر نہیں دیا ہے، صاحب نے بتایا، لیکن اگر نہیں دیا ہے تو
یہ پروگرام جب آ رہا ہو یا آ جائے، اگر رات میں آ جائے تو کوشش کرے کہ ہمارے یہاں بہت سے ایسی جگہ ہوتی ہے جو مسجد کے خدام حضرات ہوتے ہیں. ایک تو مؤذن صاحب ہوتے ہیں، اس کے علاوہ خدام حضرات ہوتے ہیں، بیچارے ان کے پردیس سے آئے ہوتے ہیں بڑے شہروں کے اندر. اگر ہم صدقہ فطر کو کشمش کے حساب سے بھی دیں گے، اگر ایک بندے کا 1000 روپیہ بھی نکالا، 1000 روپیہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے، گھر میں 5 بندے 5000 روپے نکال دیے اور ہم دوستی یاریوں میں بیٹھتے ہیں، 5 دوست 5 الگ الگ فیملیز سے ہیں، تو 5 دوست طے کر لے کہ یار ہمارے یہاں یہ لوگ ہیں مفلس ہیں، لیکن کسی کو یہ بتاتے نہیں اپنے حالات، لیکن ان کو ضرورت ہے، اور ان کے 4 لوگ ہیں، تو ایسے 3-4 دوست مل کے 2-4 فیملی کو پکڑ لے ایسی کہ جو مفلس ہے کہ یار ان کی بھی عید اچھی گزر جائے گی، وہ بھی اچھا کھا لیں گے، بریانی بنا لیں گے، سیویاں بنا لیں گے، اچھی گزر جائیں گے، اپنے بچوں کو عیدی وہ دے دیں گے. بڑا مسئلہ بتایا تھا مفتی اشفاق صاحب نے، زکوٰۃ جو دیتا ہے اس کی زکوٰۃ تو ادا ہو جاتی ہے، لیکن نہ اس کو فائدہ ہوتا ہے نہ دینے والوں کو فائدہ ہوتا ہے. بولے وہ کیسے؟ بولے مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپے زکوٰۃ نکال رہا ہے، 1 لاکھ میں وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ 1000 روپیہ دے رہا ہوتا ہے یا 5,000 روپیہ دے. ارے بھائی کوئی ایسے بندے کو دے جو اسٹیبل ہو جائے، جو آئندہ زکوٰۃ کا مستحق نہ رہے، زکوٰۃ لینے والا نہ رہے، زکوٰۃ دینے والا بنے. اس کے کوئی کاروبار شروع کرا دو، اس کا کوئی اچھا سسٹم صحیح کرا دو، تو اس طریقے سے وہ بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں. لیکن انہوں نے ایک اچھا یہ ایک مسئلے کو اچھے انداز سے پیش کیا. تو میں صدقہ فطر میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے تو ہر بندے کو دینا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے، یہ دینا چاہیے. اب آگے آ جاتے ہیں کہ بھائی عید کے دن عید کی نماز، جیسے ہمارے ملکوں میں مستورات اپنے گھر ہوتی ہے، تو عید کے دن کوشش کرے کہ فجر کی نماز کا اہتمام ہو، مسجد کے اندر اہتمام ہو، تھوڑا سا آہوزاری ہو. اس دن اشراق نہیں ہے، ایک بڑا ایک مسئلہ ہے، مردوں کے اوپر اشراق کی نماز اس دن نہیں ہے، اس دن سیدھا عید کی نماز ہے. عید کی نماز جب پڑھنے جائیں گے تو میں مختصر بتایا، لیکن میں مختصر بتاتا ہوا گزرتا ہوں. تو یہ ہے کہ اچھے کپڑے ہو تو نئے کپڑے سارے پہنتے ہیں، سفید ہو، اچھا لباس ہو، کرتا پائجامہ ہو، اگر نہ ہو تو جو کپڑے ہمارے پاس ہو بہتر ہو، نئے نہ ہو تو جو ہمارے پاس ہے اس میں جو سب سے بہتر ہو وہ لگائے. خوشبو سب کے یہاں ہوتی ہے، خوشبو لگائے، غسل کرے اور تکبیر پڑھتے ہوئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ مختصر سی تکبیر ہے، یہ کلمات کو کہتا ہوا عیدگاہ کی طرف جائے. عیدگاہ نہیں ہے جامع مسجد ہے وہاں جائے، جہاں عیدگاہ کا نظام نہیں ہے، جہاں مسجد میں نماز ہو رہی ہے وہاں جائے. اس کی ایک سنت یہ بھی ہے، شاید آپ کو پتا ہو، کہ ایک راستے سے جائے، جو راستے سے جائے وہ دوسرے راستے سے آئے. یہ سنت طریقہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کرتے تھے یہ عمل کو، تو یہ آپ کی سنت کے اندر آپ کی یاد میں یہ کرے، اور پھر ایک دوسرے کو مبارکباد دے، جس سے اونچ نیچ ہو گئی اسے معافی تلافی کر لے اور سب کے ساتھ کرے. اور خاص طور سے اس دن ہم خیال رکھیں، خاص طور سے میرے نوجوان عید کی راتوں میں بھائی کے لے کے چل رہے ہوتے ہیں، بڑی راتوں کو ہم جو کہتے ہیں لیلۃ القدر کی راتیں، برات کی رات ہے، یہ خیال کرے، یہ نہ کرے. یہ زیادتی اپنی ذات کے ساتھ بھی لوگ پریشان ہوتے ہیں، یہ نہ کرے. اور عید کے دن خاص طور سے اپنے ایک کوشش یہ کرے، سارے ہی کرتے ہوں گے، اپنے یہاں کام کرنے والے جو ہوتے ہیں لوگ، خاص طور سے گھر کی صفائی کرنے والے، ڈرائیور حضرات، اور اس طریقے سے جو طبقہ ہوتا ہے ہماری آفس میں کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان لوگوں کا خیال کرے، ان کی عزت احترام کرے، ان کی حوصلہ افزائی کرے، تھوڑا سا ان کا تعاون. یہ ہونا تو پہلے چاہیے، لیکن ان کا یہ کر لے. کوئی غیر مسلم بھائی ہے اس کو اس خوشی کے اندر شامل کرے اور اس میں خیال کرے کہ جو چیز سے وہ پرہیز کرتا ہے وہ چیز کھانے کے اعتبار سے کس اعتبار سے وہ نہ کرے اس کے سامنے، اور اسے بلائیں، اسے مبارکباد دے، اس کا حق ہے، اور اس پڑوس کا خیال کرے. تو یہ بہت عمل ہے، یہ سنت عمل ہے، کرنا چاہیے. ہمارے یہاں اگر خوشی کو بھی سنت عمل کے اعتبار سے کر لیا تو اس پہ بھی اجر ہے. ایک تو خوشی بھی پوری ہوگی، ایک جو تہوار ہے یا جو خوشی کا موقع ہے، مذہبی چیز ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ ثواب کا بھی اجر بن جائے. تو یہ مختصر میں نے آپ کو بتایا. بالکل، جیسے کہ ہم عید کا چاند دیکھتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو کال کرنے لگ جاتے ہیں، ہر کسی کو جو اپنے آس پاس ہے. آئی تھنک یہ چیز بہت ضروری بھی ہے. بہت بار یہ ہوتا ہے کہ صرف کبھی کبھی لوگ ویٹ کر رہے ہوتے کہ کوئی گھر کے بڑے ہیں تو ہی ہم انہیں فون کریں، بٹ آئی تھنک کبھی کبھی چھوٹے بھی ایکسپیکٹ ایک ہوتا ہے نا، سب ہر کوئی چاہتا ہے. تو میں چاہوں گی کہ جیسے ہمیں چاند دکھے، ہم سب جتنے اپنے گھر والے ہیں سب کو فوراً ہی طور پہ کال کرے، مبارکباد دے، کیونکہ وہ ایک ایکسائٹمنٹ ہی الگ ہوتی ہے. جیسے آپ چاند دکھتا ہے، جیسے ابھی ہمارے یہاں تو اب جب ہم یہ سب ٹاوروں میں رہنے لگ گئے تو چاند دیکھنا بہت جگہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، اسپیشلی جہاں پہ ہم رہتے ہیں ابھی. تو بہت بار ہمیں نیچے اتر کے جانا پڑتا ہے ہمارے ڈرائیونگ سائٹ پہ. اگر آپ کو چاند واقعی دیکھنا ہے اینڈ وہ فیلنگ لینی ہے، ظاہر سی بات ہے بہت لوگ چاند دیکھ کر دعا بھی مانگتے ہیں. جیسے آپ نے پہلے کہا کہ جو رمضان گزر گیا ہے
اس کی یاد آلریڈی ایک طریقے سے آنا شروع ہو جاتی ہے. ہم تو ہر وقت الحمدللہ ہم حرم میں رہتے ہیں اینڈ حرم کا سسٹم بہت الگ ہو جاتا ہے وہاں پہ, بیکاز آبویسلی مسجد ہے اینڈ ہم سب مسجد النبوی میں جانے کے لیے ہمیں رات کو چاند دکھتا ہے, جو تھوڑی بہت کس کو ایکسٹرا چیزیں لینی ہوتی, کچھ کرنی ہوتی, کچھ نہ کچھ رہ ہی جاتا ہے, وہ کرتے ہیں. اینڈ اس کے بعد ہم فوراً ہوٹل جاتے ہیں اینڈ ایک ہمارا مسجد کا ایک آؤٹ فٹ ہوتا ہے جو ہم پہن کے کتنے 12 ساڑھے 12 بجے 1 بجے نکل جاتے تک ہیں. جائیں گے تو وہ مسجد نبی اگر آپ- شریف کے دروازے کھلے ہوتے ہیں, Yes. حرم پاک کو وہ جلدی بند کر دیتے ہیں, لوگوں کا ہجوم بھر اتنا جاتا ہوتا ہے. بالکل آپ یقین نہیں مانو گے کہ اگر آپ 1 بجے وہاں نہیں پہنچے تو 1 بجے تو مسجد اندر بند ہو جاتی ہے, 2 بجے تک ان کے مین گیٹس بند ہو جاتے ہیں اور 3 بجے تک پورا رستہ بلاک ہو جاتا ہے. تو اگر آپ کو مسجد اندر جانی ہے تو 1 بجے جائیے اور 2 ڈھائی 3 اس کی بجے ایک تک تو اپنی یادیں ہیں. یس, اور 3 بجے تک تو باہر سب بند ہو جاتا ہے. اس کے بعد اگر آپ نہیں پہنچے تو آپ اپنے روم میں ہی رہیے یا وہاں نیچے کھڑے رہیے صبح 7 بجے کی نماز کے لیے. تو ہم لٹرلی 5-6 گھنٹہ فجر کو انکلوڈ اینڈ دین آف کورس عید کی جو اس کو انکلوڈ کر کے ہم 5 سے 6 گھنٹہ وہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں کہ ہمیں جماعت کے ساتھ یہ مل جائے. اور جیسے آپ نے کہا کہ جو ہم پڑھتے ہیں وہاں پہ, آپ تھوڑا وہاں کا بھی بتائیے نا, جیسے ایک ایک ان کی فیملی کے لوگ کیسے بیک ٹو بیک وہاں پہ جتنے بھی, حرم میں ہوتا یہ ہے نا مسجد نبوی شریف کے اندر, کیونکہ بہت لوگ ایسے ہوں گے جو اس بار ان کی پہلی عید حرم میں ہوگی. اب بہرحال یہ پروگرام آئے گا وہاں تک تو ہم عید کر چکے ہوں گے وہاں. بہرحال حرم پاک کا ایک اپنا منظر ہوتا ہے جو اللہ کرے سب کو نصیب ہو. جیسے بھائی منور کہہ رہے تھے نا وہ کہ یار یہاں دیکھ کے ہو کہ ہر مسلمان کو اللہ پہنچائے, تو وہ ایک اپنا منظر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو پہنچائے, حرمین شریفین کی حاضری اللہ رب العزت سب کو نصیب کرے, حج بیت اللہ اور عمرے کی سعادت نصیب کرے. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ رمضان میں ایک دفعہ ضرور جائیں. اس دفعہ بھی میں نے ساتھیوں کو کہا, میں نے کہا یار ہم نے بہت ساری عیدیں اپنے علاقے میں کی, ایک اپنے گھر کی عید کی, ایک اپنی مزہ, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کریں. مدینہ منورہ کی عید کو دیکھنے والی ہوتی ہے. جیسے یہ فرما رہے تھے, ثنا کہہ رہے تھے, عید کا چاند کی جب خبر آتی ہے تو وہ حرم میں ہی عرب حضرات جو ہوتے خاص طور سے وتقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال کی مبارک بادیں دے رہے ہوتے. عید مبارک, عید مبارک. ان کے بولنے کا ایک انداز بھی بڑا وہ خوبصورت جو ہوتا اللہ ہے, اکبر شروع ہوتا ہے 3 ساڑھے وہ جو 3 بجے تکبیر سے. ہوتی ہے. جی, تو پھر وہ مبارکباد دیتے ہیں. اور ایسے جیسے بتایا کہ لوگ تیاریوں میں, ایک عجیب منظر ہوتا ہے, لوگ بھاگ دوڑ میں لگے ہوتے ہیں اور تیاریوں میں لگے ہوتے ہیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں, حرم پاک 1 بجے کھل جاتا ہے, لوگ جیسے حرم کے دروازے کھلتے لوگوں کا ہجوم اندر جاتا ہے, مسجد فوراً پیک ہو جاتی ہے. بھاگتے ہیں لوگ اندر. 2 بجے تک وہ حرم کے دروازے بند کر دیتے ہیں, پھر وہ صحن کو بھرتے ہیں, اور پھر 2:30 بجے 2:45 بجے تک وہ مسجد کے بھی دروازے بند کر دیتے ہیں. ظاہر سی بات ہے, نظام اتنا بڑا ہے, لاکھوں لوگ ہیں, ان کو مینیج کرنا ہے. اللہ علیہ سعود کو جزائے خیر دے. تو وہ بڑا زبردست ایک نظام کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد مدینہ کے اس کے اندر, اور فجر کی نماز جب ہوتی ہے, اب لوگ وہاں تہجد کا بڑا خوبصورت ایک منظر ہوتا ہے, لوگ رو رہے ہوتے ہیں, دھو رہے ہوتے ہیں, اور بچے بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں, پیارے. ہمارے بھی پچھلے سال تھے ماشاءاللہ دونوں, اور اس سال بھی. تو وہ بڑا ایک عجیب منظر ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر فجر کی نماز ہوتی ہے. پھر فجر کی نماز کے بعد وہ تکبیر پڑھتے ہیں, وہ بڑی زبردست انداز میں تکبیر ہوتی ہے. مؤذن حرم جو ہوتے ہیں وہ 5-6 حضرات ہوتے ہیں, وہ خاندان جو وہاں جو طے کیے حکومت نے, ان خاندان کے افراد اور مؤذنین ہوتے ہیں, وہ تکبیر پڑھتے ہیں. وہ پونا گھنٹہ تکبیر چلتی ہے. جیسے طلوع ہوتا ہے ویسے فجر کی نماز ہوتی ہے, اور پھر خطبہ ہوتا ہے, اور پھر عید کی مبارک بادیں ہوتی ہے, لوگ صلاۃ و سلام پیش کرنے جا رہے ہوتے ہیں. ایک عجیب طریقے کا منظر ہوتا ہے. اور بہرحال یہ ہوتا ہے, اور ہمارے ملک میں بھی ماشاءاللہ تبارک اللہ ہوتا ہے. لیکن یہ عید کیا پیغام دیتا ہے, میں اصل میں چاہ رہا تھا اس پہ بات کریں. عید کا سب سے بڑا پیغام ہے خوشیاں بانٹنا. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں, نفرتیں پہلے ہی بہت ہیں, اپنے اس دل کو صاف رکھیں. اس رمضان کا پیغام جو تھا کہ ہمارا یہ دل صاف ہو, ہم اللہ کے سامنے پیش ہونا. یہ رمضان, یہ خوشی اور یہ سارے مواقع جو آتے ہیں وہ اس لیے آتے ہیں کہ ہم اچھے انسان بن جاوے. ہم نے اکثر اللہ والوں سے سنا, بزرگوں سے, علماء سے, کہ انسان جب اللہ کا بندہ بن جاتا ہے تو اللہ کا بندہ جب بنتا ہے نا, وہ اچھا باپ بنتا ہے, اچھا شوہر بنتا ہے, اچھا بھائی بنتا ہے, اچھا بیٹا بنتا ہے, اچھا کاروباری بنتا ہے, اچھا پڑوسی بنتا ہے, اچھا نیشنل بنتا ہے جس ملک میں رہتا ہے. تو ہمیں سب سے پہلے اللہ کا بندہ بننا چاہیے. یہ رمضان اور یہ عید بہت سارے پیغام دے رہے ہوتے ہیں. ایک سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے مرحومین کو یاد کرنا چاہیے. بہت سو کے والدین جیل و بند میں فوت ہو چکے ہوتے ہیں. ایسے موقع ہوتے ہیں ہم قبرستان جاتے ہیں. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں, میرے جو دوست ہیں جن کے والدین چلے گئے, اللہ ان کے درجات بلند فرمائے, ان کی قبر روشن فرمائے. جن کے ہے اللہ تعالیٰ ان کو قدردانی اور خدمت کی توفیق نصیب فرمائے, ہمیں قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. وہ انتظار میں ہوتے ہیں, تو کوشش ہونی چاہیے اللہ جب موقع دے. اگر وہ ہوتے تو انسان بار بار جاتا. اب وہ قبروں میں جا کے
سو گئے ہیں تو ہمیں جانا چاہیے، اور ایسے خوشی کے موقع پہ تو ہم جاتے ہی ہیں۔ اور ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو ایک بہت بڑی پریشانی سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہاں ہم جائیں اور ان لوگوں کو دیکھیں، ان کا حال پوچھیں، اور جو ہو سکے کوئی مٹھائی لے جائے، سیویاں ہیں وہی لے جائے، تھوڑی سی زیادہ بنا لے، کتنا دل خوش ہو جائے گا۔ آپ متن بڑے شہروں کے اندر گاؤں دیہات سے آئے ہوتے ہیں، ان بیچاروں کی کیا عید ہوتی ہے۔ مجھے اکثر، میں نے شاید پہلے بھی ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایسے موقع کے اوپر یتیم مسکین کا خیال کریں۔ مجھے وہ واقعہ بڑا جھنجھوڑتا ہے، سیرت کا واقعہ ہے۔ ہمارے ایک بزرگ مولانا اسرار صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ ہوا کرتے تھے، وہ اکثر اپنے خطاب میں وہ سنایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، تو آپ جانے لگے تو حضرت حسن حسین آپ کے ساتھ تھے علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک کونے سے جھاڑی سے رونے کی آواز آئی۔ جب رونے کی آواز آئی، میں نے اسی پروگرام میں رونق رمضان کے سنایا، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ دوبارہ یہ تازہ ہو۔ آپ ٹھہر گئے، اور آپ ٹھہرنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ بچہ ہے، تو کہا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ رحمت للعالمین ہے، میرے نبی کی زندگی کو اٹھا کر پڑھے۔ عزیزو، ہم کبھی کوئی عالم صاحب، کوئی مولانا صاحب، کوئی بزرگ، کوئی اللہ والے، کوئی موٹیویشن بات کر رہے ہوتے ہیں نا، اس وقت ہمارے آنسو گر جاتے ہیں۔ یہ واقعات صرف آنسو گرانے کے لیے اور دل کو نرم کرنے کے لیے نہیں ہوتے، یہ زندگیوں کو بدلنے کے لیے ہوتے۔ میرے نبی کی زندگی کو پڑھیں، صحابہ کی سیرت کو پڑھیں، کیا قربانیاں دی ہے۔ ہم لوگ ایک ماحول آتا ہے، رمضان آتا ہے، کر لیتے ہیں، اور پھر ہماری زندگی کی ڈگر نہ بدلے، ہماری زندگی اسی ڈگر پہ ہو۔ میرے جوانوں میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، ہم نے فحاشی چھوڑی ہے، اللہ کے لیے چھوڑ دیں۔ ہم نے غلط کام چھوڑے ہیں، کیا یہ حاصل ہوتا ہے؟ کیا ہم کل مڑ کے اللہ کے نبی کو منہ دکھائیں گے؟ ان صحابہ کو کیا دکھائیں گے جنہوں نے اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنی بیویوں کو بیوہ کرایا، بچوں کو یتیم کرایا، اپنے ملکوں کو چھوڑا، اپنے علاقوں کو چھوڑا؟ کیا ہمارا سامنا کل نہیں ہوگا؟ تو اپنی زندگی پر رحم کھائیں۔ میرے نبی کہنے لگے، فرمانے لگے، بیٹے کیا ہو گیا؟ بچہ تو سب کیا ہی پتہ میرے نبی کی شان کیا ہے۔ اس غم میں کہا کہ جاؤ جاؤ آپ اپنی عید پڑھو، جاؤ جاؤ آپ اپنی عید پڑھو، میری کیا عید ہے؟ میرے نبی نے گلے لگایا۔ یہاں ہمیں دو پیغام ملتے ہیں، ایک تو سہارا بننا اور سہارا کے ساتھ عزت دینا۔ ہم کیا کرتے ہیں، کسی کو دیتے ہیں، ہاں بھائی دے دیں گے، کسی کو کچھ کرتے ہیں، پہلے تو اسے چکر کٹوا رہے ہوتے ہیں، یا ایسا محسوس کراتے کہ میں تجھے دے رہا ہوں۔ ارے میرا کیا ہے؟ جو اللہ نے اس سے سانسیں دی ہے وہ مجھے دی ہے، جو اللہ نے اسے صحت دی ہے مجھے تھوڑے سی نوٹیں دے دی، کاغذ دے دیے، کل کسی کے پاس تھے، ابھی میں اس کو سنبھال رہا ہوں، آئندہ کل کسی کے پاس ہو جانے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ پچھلی عید پہ کتنے ایسے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے، آج وہ قبروں کے اندر ہے۔ کبھی سوچا تھا کہ ہمارا مال، ہماری شہرت، ہمارا نام و متاع، ہماری چیزیں ہمیں بچلائیں گے؟ نہیں، موت کا بلاوا آیا، اللہ کا امر آیا اور زیر و زمین چلے گئے۔ یہ ہمارے پاس، ہم اس کو میں ایک ہی بات کہتا ہوں، ہم اس کی واش میں نہیں کر رہے ہیں۔ میرے نبی نے ایک بہت بڑا پیغام قیامت تک کے انسانوں کو دیا کہ اگر کسی کو سپورٹ کر رہے ہو، یا کسی کی ہیلپ کر رہے ہو، یا کسی کی مدد کر رہے ہو، کسی کا سہارا بن رہے ہو، اس سہارے کے ساتھ اسے عزت دینی چاہیے۔ اب میرے نبی لے کر آئے حضرت فاطمہ کے یہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہا، پہلا جملہ کہا، دل کے کانوں سے سنو، فاطمہ میں تیرا بھائی لایا ہوں، فاطمہ میں تیرا بھائی لایا ہوں، اسے تیار کرو۔ حضرت فاطمہ نے اسے تیار کیا۔ اب حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین علیہ السلام، وہ پیدل انگلیوں پہ اور وہ بچہ کندھے پہ، وہ یتیم، کیا عزت دی۔ کندھے پہ بٹھانے کے کون؟ رحمت للعالمین، ساری کائنات کے نبی، انس و جن اور ساری کائنات کے نبی۔ اور پھر کیا فرمایا؟ فاطمہ میں تیرا بھائی لایا ہوں۔ آگے زمانے میں دیکھا، وہ اکثر کہا کرتے تھے، انا من اہل بیت، انا من اہل بیت۔ صحابہ کہتے تھے تو کیسے اہل بیت ہو گیا، کیسے اہل بیت ہو گیا؟ بولے میرے نبی نے حضرت فاطمہ سے کہا تھا، فاطمہ میں تیرا بھائی لایا ہوں، فاطمہ میں تیرا بھائی لایا ہوں۔ میرے نبی نے عزت دی، قربا کے ساتھ کا ایک ماحول سکھایا۔ تو یہ مواقع ہیں عزیز دوستوں، ساتھیوں، بہنوں، بھائیوں، ہمیں اس میں اپنے قربا کا خیال کرنا چاہیے۔ اور دوسرا ایک سب سے بڑا رمضان کا پیغام یہ ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کو کریں۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں، موسم کا تبادلہ ہوتا ہے، موسم تبدیل ہوتا ہے، گرمیوں سے ہم سردیوں میں جا رہے ہوتے ہیں، بارشوں میں جا رہے ہوتے ہیں، بارشوں سے ہم سردیوں میں جا رہے ہوتے ہیں۔ اس موسم کے تبادلے کے اوپر ہم اپنے جسم کی باڈی برداشت نہیں کر پاتی، ہم بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے ہاتھ میں تو ہے کوئی نہیں، ہم پیشاب پاخانہ لے کے اپنے پیٹوں میں چل رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ ہم کس بات کی اکڑ کریں، کس بات کا تکبر کریں، اور
اس خالق کائنات کی نافرمانی کرے جس نے مجھے اور آپ کو وجود دیا، اور دوبارہ مار کے دوبارہ زندہ کرے گا، اور دوبارہ اس کے سامنے کھڑا ہو کر ہمیں اپنے زندگی کے ایک ایک سانس کا حساب دینا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، بھائیوں، بہنوں، میں بھی ارادہ کرتا ہوں، نیت کرتا ہوں کہ ہم اپنی زندگی کو رمضان والی گزاریں گے۔ اگر رمضان والی زندگی گزر گئی، کل قیامت کے دن جب اعمال نامہ ہاتھ میں آئے گا، قرآن کہتا ہے نا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ، وہ جس کا حساب ہوگا وہ کہے گا کہ مجھے پتا تھا میرا حساب ہونے والا ہے، میں اس کی تیاری میں لگا رہا، اور ہم یہ دنیا میں ایگزامینیشن ہال میں ایگزام دیتا رہا اور میں حساب دیتا رہا، یعنی اپنی زندگی کو گزارتا رہا کہ میرا ایک دن حساب ہونا ہے۔ آج دیکھو یہ پرچہ، میں کامیاب ہو گیا۔ وہ پاگلوں کی طرح پھرے گا جس کے داہنے ہاتھ میں پرچہ مل جاوے گا، اس کے پاس گویا کہ جنت کا سرٹیفکیٹ ہوگا، اور وہ پاگلوں کی طرح لوگوں کو دکھائے گا کہ دیکھو میں کامیاب ہو گیا۔ پھر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ انی ظننت انی ملاق حسابی فہو فی عیشت راضیہ فی جنت عالیہ۔ میرے بندے راضی ہو جائے، مبارک ہو جنت کے باغیچے اور اس کے محلات اور اس کی ہمیشہ کی رہنے والی رونقیں اور ہمیشہ کی رہنے والا سکون تمہیں مبارک ہو۔ تو میرے عزیز دوستو، بھائیو، بہنوں، یہ دنیا کی چند روزہ زندگی ہے، کب سانس ٹوٹ جاتی ہے پتہ کوئی نہیں ہے۔ ہم نے اس رمضان کو جتنا بہترین طریقے سے گزارا، کوشش کرے کہ آئندہ زندگی کو اللہ سے مانگتے رہے اور بچتے رہے، اور کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی بات ہو جاتی ہے، اللہ سے توبہ استغفار کرے۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ ساری دنیا کے گناہ کر لو، ہمارے عزت کہتے ہیں زمین و آسمان کو بھر دو اور پھر کہ اللہ مجھے معاف کر دے سچے دل سے، اللہ سارے معاف کر دیتا ہے، اور اللہ پوچھتا نہیں ہے کہاں چلا گیا تھا، کیوں بار بار کرتا ہے۔ اللہ کہ یہ کوئی نظام نہیں ہے، اللہ معافی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو اس کی برکات نصیب فرمائے۔ ہم نے اس پروگرام کے ذریعے بہت کوشش کی آپ تک کہ جو اچھی بات پہنچا سکے۔ اس میں جو کوئی کوتاہیاں غلطیاں ہم سے ہوئی ہے، ہم دونوں، میں ان کی طرف سے، اپنی طرف سے، ہماری پوری ٹیم کی طرف سے، میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ کوئی زبان کے جملے ایسے نکل گئے ہو، کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، تو ہمیں اللہ کے لیے معاف کر دے۔ انسان ہیں، بولنے والے بندے ہیں، اور جتنے اس پروگرام میں پورے مہینے میں ہمارے بھائی بہن آئے ہیں اور جو بھی مہمان تھے ہمارے میں، ان سب کا پھر ایک دفعہ تہ دل سے شکر گزار ہوں، احسان مند ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری حقیر سی دعوت کو قبول کر کے تشریف لائے۔ اور ہمارے کتنے بھائی بہن ایسے تھے جو گزشتہ بھی تھے، اس دفعہ بھی تھے، اور ہمارے سارے مہمان جتنے بھی آئے، میں سب کا شکر گزار ہوں، ہمارے اس پلیٹ فارم سے احسان مند ہوں۔ اور ہمارے اسپانسرز جتنے بھی ہمارے ساتھ رہے، احمد المغربی، میں کفیل صاحب کا اللہ ان کو صحت سلامتی کے ساتھ زندگی دے، ان کے خاندان کو خوشحال رکھے، آباد رکھے، بھائی عمیر، بھائی سلمان، بھائی سعاد، اللہ ان سب کو اچھا رکھے کہ انہوں نے ہمارا بڑا تعاون کیا مخلصانہ انداز سے۔ میں رضوان صاحب رینیو والے، ان کی فیملی کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں، احسان مند ہوں کہ انہوں نے ہمارا تعاون کیا اور ہمیں ساتھ دیا، ہماری درخواست کو قبول کیا۔ ہمدرد والے، ان کے لیے بھی دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہت جزائے خیر دے، ان کے اس کاروے کو اللہ تعالیٰ قیامت تک چلاتا رہے اور ایسے ہی ان کو اللہ کام لیتا رہے۔ میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ اور نوری مسالے والے جو دہلی والے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ان کا بھی میں شکر گزار ہوں۔ تکمیلی تلبینہ والوں کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ آئے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے رزق میں، کاروبار میں خوب برکت نصیب فرمائے، ہر طرح کے شرور، فتن، آفت، بلیات سے رب کریم انہیں محفوظ رکھے۔ اور سب سے بڑا میں شکر گزار ہوں، جو آپ کو یہ نظر آ رہا تھا، ہم لوگ تو بس یہاں بیٹھ رہے ہوتے تھے، اس کے پیچھے ہماری ایک بہت بڑی ٹیم کی ہماری خاص طور سے، اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، آپ حیرت کریں گے، اس پروگرام کو تیار کرنے والے میرے اس ملک کے، ہمارے اس ملک کی خوبصورتی ہے، کوئی مسلمان نہیں تھے، غیر مسلم بھائی بہن تھے، خاص طور سے ہماری بہن بھومیکا، انیس اور بنٹی، اور جتنے بھی لڑکے تھے، کیمرے والے اور اس کو ایڈٹ کرنے والے یش بھائی، اور جتنے بھی لوگ تھے یہاں، حتیٰ کہ ایک چیز کو اٹھانے والے، اکثر ہم 4-5 لوگ مسلمان تھے پورے سیٹ پہ، 45 آدمی کی اس ٹیم کے اس کاروے کے اندر، مشکل سے 5-6 لوگ ہم ہوں گے، ہم دو کے علاوہ 4-5 لوگ، باقی سارے میرے غیر مسلم بھائی بہن تھے۔ میں ان کا شکر گزار ہوں، احسان مند ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بہت جزائے خیر نصیب فرمائے کہ اس کو تیار کرنے کے لیے کئی مہینے انہوں نے لگائے، خاص طور سے ہماری بچی نے، بھومیکا نے اس کے پیچھے پچھلے 6 مہینوں سے اپنی دل جان سے کوشش کی، اور یہ آپ تک یہ نظریہ آتا ہے کہ ہم بیٹھ جاتے ہیں، اور ہم لوگ بھی واقعی آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کے پیچھے یہ سارا نظام، سارے سسٹم سیٹ کرنا، سارا نظام کرنا، تو شروع سے لے کے آخر تک جن لوگوں نے بھی ساتھ دیا، میں اسٹوڈیو والوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ ان لوگوں نے بھی ہمیں تعاون کیا، ہمیں جگہ دی، اگر یہ ہوتی نہیں تو مشکل ہوتا۔ تو بہرحال ان لوگوں نے، جو لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا، میرے گھر کے بھی بندے، جتنے بھی لوگوں نے ساتھ دیا، میں سب کا شکر گزار ہوں۔ میرا بھائی وسیم، علی جاوید، اور جتنے بھی لوگ آئے، میں سب کا شکر گزار ہوں۔ اللہ آپ سب کو زندگی کی بحالے خوشیاں نصیب فرمائے،
اور میری طرف سے کوئی بات پیش آئی ہو سب کے سامنے میں معافی کا طلبگار ہوں. ثنا کی طرف سے بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے اس طریقے کے اور پروگرام اس سال ارادہ بھی کیا ہے, کچھ اور پروگرام بھی لے کر آئیں گے جو ہمیں ہماری ذات کو اچھی بنائیں, ہم اپنی ذات کو اچھا بنا سکیں, ہم اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکیں, اپنے لوگوں کے لیے کچھ کر سکیں, انسانیت کے لیے کچھ کر سکیں. اور اللہ نے زندگی کے اندر وفا رکھی, زندگی نے سانسوں نے وفا کی, تو انشاءاللہ دوبارہ اس پروگرام کو بہت بہترین طریقے کے ساتھ آئندہ سال ہم لوگ لے کر آئیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت جزائے خیر دے. آپ بھی شکریہ کر دیں, اب میرے پاس الفاظ کوئی نہیں ہیں. آپ نے سب بول ہی دیا, بے شک میری بھی یہی فیلنگ ہے. اور تھینک یو ایوری ون, ہر کوئی جو ہمیں پچھلے سال سے لے کے یہ سال بھی سپورٹ کرتے ہوئے آیا ہے, ہماری حوصلہ افزائی کی ہے. بیکاز جب بھی آپ کوئی چیز شروع کرتے ہو دل میں ایک ڈاؤٹ رہتا ہے, ایک کویشچن مارک رہتا ہے کہ یہ چیز چلے گی یا نہیں, لوگ اسے پسند کریں گے یا نہیں, کہیں جو ہم بتانا چاہتے کہیں سامنے والا اس کا کچھ اور نہ لے لے. ہمیشہ جو پرسیپشن کا جو کھیل ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی طرف سے کہ ہم ہر چیز کو اسی خوبصورتی کے ساتھ پیش کریں جتنی خوبصورت وہ ہے. بٹ کبھی کبھی ہوتا ہے نا, ہمیں ڈر لگتا ہے کہ اسے کوئی الگ طریقے سے نہ لے لیا جائے. لیکن آپ سب نے بہت بہت ہمارا سپورٹ کیا. اور جیسے انہوں نے کہا ہی ہے کہ جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہے, جو پچھلے سال سے آج تک جڑے ہوئے ہیں, کچھ ایڈیشنل لوگ ہمارے ساتھ ایڈ آن ہوئے, جو برانڈز ہے اور جو ہماری ٹیم ہے. آف کورس ہماری ٹیم کے بنا ہم ایک دم ادھورے ہیں, ہم کچھ نہیں ہے. مطلب کہتے نا ایک جسم میں اگر آپ جان ڈال دو تو وہ جان ہماری ٹیم ہی ہے جس نے اتنی محنت کری اور ہر چیز پہ. انفیکٹ میں تعجب کرتی تھی جب وہ ہمارے لیے اردو ورڈز ڈھونڈ کے لاتے تھے کہ واقعی آپ لوگ بہت محنت کر رہے. تو تھینک یو ایوری ون. اور میں بس آپ کو روکتے ہوئے میں ایک نام بھول گیا, جو بہت خوبصورت لڑکا عبدالواحد, اس نے بڑی محنت کی اس کے پیچھے, تو اللہ اس کو بھی جزائے خیر نصیب فرمائے. تو بہرحال میں جی جتنے نام لے ہم اتنا کم ہے, لیکن مجھے یاد آ گیا جی, فوراً سے. بٹ یہ ایکسپیرینس ہمارے لیے بہت بہت اچھا رہا اور یہ سال بہت الگ رہا پچھلے سال سے. ایکسائٹیڈ بھی ہوں اور آف کورس ختم ہو رہا ہے تو ایک ایموشنل اندر سے ایموشنز کے بھی وہ کیا کہتے ہیں وہ چیز اوپر آ رہی ہے. بٹ آف کورس آئی ہیو ٹو کنٹرول مائی ایموشنز. بٹ میں بہت کہتے ہیں نا بہت بے صبری سے اگلے سال کا انتظار کروں گی کہ اگلا سال پھر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ موقع دے اسی ٹیم کے ساتھ واپس جڑنے کا اور ایک نئے طریقے سے اگلے سال شو کو آپ کے سامنے حاضر کرنے کا. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. السلام علیکم. میں ایک بات اور کہہ دوں, آئندہ سال ہم کوشش کریں گے, کراتا اللہ ہے, ارادہ ہمارے ہاتھ میں, وعدہ کسی چیز کا نہیں کرنا چاہیے, دعویٰ ضرور کرنا چاہیے اللہ کو آگے رکھتے ہوئے. کوشش کریں گے آئندہ سال ہم انشاءاللہ ہم اپنے پیارے سے جو سننے والے دیکھنے والے آڈینس جس کو کہتے ہیں اس کو بھی ہم لے کر آئیں گے اس پروگرام میں. ہم اس کی کوشش کریں گے. آپ حضرات بھی دعا کریے گا. وہاں تک آپ سب رکھیں اپنا خیال. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. بہت بہت عید مبارک. تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عید مبارک ایوری ون. ویل ہمارے رونق رمضان کے اگر آج کچن میں نہیں گئے تو یہ شو بالکل ادھورا رہ جائے گا. تو آج آخری بار جوائن می میرے رونق رمضان کے کچن میں. یہ ہماری آج کی آخری ڈش ہے, آخری اس پروگرام کی آخری سے مراد ڈر لگتا ہے. نہیں اس پروگرام کی آخری ڈش ہے. آخری بار آج میں رونق رمضان کے کچن میں انٹر کروں گی. پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگلے سال. تو چلیے ہمارے کچن میں. سو ویلکم ٹو آر رونق رمضان کا کچن. اور آج ہے میرا آخری بار اس سیزن کا اس کچن میں آنا اور آپ کے لیے کچھ بنانا. تو کیونکہ آج آخری دن ہے اینڈ ٹمورو ہم عید سیلیبریٹ کریں گے اور ہم اپنی نارمل لائف اور ایک نارمل روٹین میں آ جائیں گے. تو میں نے سوچا, آپ آلریڈی دیکھ ہی رہے ہو, بٹ میں نے سوچا کیوں نہ میں آج آپ کے لیے واپس تکمیلی تلبینہ بناؤں تاکہ آپ اسے اپنے بریکفسٹ کا ایک حصہ بنا لیں, وچ از easy to eat, easy to cook, time saving, plus it's a super food breakfast. جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے کہ ہائی آن فائبر ہے, امیونٹی کے لیے بہت اچھا ہے, ڈائجیشن کے لیے بھی بہت زیادہ اچھا ہے, اینڈ
हर कोई इसे इजीली खा सकता है एंड इसके अंदर नो एडेड शुगर है, नो प्रेजर्वेटिव है एंड इट्स वेरी इजी और ये घर में कोई भी खा सकता है, बड़े हो बच्चे हो सब इसे एंजॉय कर सकते हैं। बच्चों का एक स्पेशल रेंज है, अगर आपके बच्चे 7 मंथ से है तो आप उन्हें ये जब आपने उनका फीडिंग शुरू किया है, खाना शुरू किया है, तो यू कैन स्टार्ट विद द पिंक बॉक्स। सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ पिंक ताकि यू विल रिमेंबर, बट लेट्स स्टार्ट। इनके पास पहले तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, मतलब दे हैव इलायची, दे हैव मिल्क मावा, देन इनके पास एक और है वनीला। तो ऑब्वियसली अलग अलग टेस्ट है और इसके अंदर ऑलरेडी ड्राई फ्रूट्स भी है, तो आप अगर ऊपर से गार्निशिंग नहीं करोगे तो इसके अंदर आपको ड्राई फ्रूट्स मिल जाता है। मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाना है, बहुत आसान है, इट्स जस्ट 10 मिनट्स। और अगर ये ऊपर की ड्रेसिंग भी आपको नहीं करनी है तो इट्स एब्सोल्युटली ओके। पहले आप नॉर्मल अपना दूध ले ले, दूध को आप इसमें डाल ले एंड देन आप अपना तलबीना लोगे। इससे जैसे कि आप देख रहे हो कि कितना पाउडर है ये, तो आप इसे ऐसे खोल खोल के डालोगे ताकि लम्प्स ना हो जाए, क्योंकि जैसे ये दूध में अगर आप सीधा डालोगे तो ऑब्वियसली वो गट्टे पड़ जाते हैं जो आप नहीं चाहोगे कि हो। मैंने सिर्फ 2 चम्मच लिया है, इट्स गुड इनफ एक इंसान के लिए। अब आप पहले इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए ताकि जो तकमीली तलबीना का जो मिक्स है वो दूध में आसानी के साथ मिक्स होके एक प्रॉपर फ्लो में और एक अच्छा मिक्स बन जाए बेसिकली। जैसे आप देख रहे हो सब कुछ आसानी से मिक्स हो चुका है, कोई लम्प्स नहीं है, वेरी इजी। अब हम क्या करेंगे इसे, अब हम गैस ऑन करेंगे। जैसे आपको दिख रहा है कि भाई आपका मिक्सर एकदम स्मूथ हो चुका है, अब इसे हम थोड़ा पकने दीजिए, पकाएंगे, थोड़ा गर्म होने दीजिए। इसमें आपको कुछ भी मिक्स नहीं करना है। अगर आप यहाँ पे मैं आपको बता दूं, लेकिन मैंने जब तक ये उबलता है मैं आपको बता देती हूँ हमारे पास आज क्या क्या है। आप फ्रूट्स कोई भी डाल सकते हो, लेकिन आज हमने लिया है, लास्ट टाइम हमने आपको स्ट्रॉबेरी वाली बताई थी, आज हमने लिया है अनार, प्लस इनके हमारे पास है रेजिन्स, कैशू, बादाम, और ये है रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स, और ये है हनी। सो अगर आपको सादे ड्राई फ्रूट्स डालना है तो आप वो भी डाल सकते हो, लेकिन अगर आपको थोड़ा टेस्ट चाहिए तो आप रोस्टेड भी डाल सकते हो। तो आज है मेरे पास सब कुछ, पर मुझे लगता है मैं ज़्यादा रोस्टेड डालूंगी, बिकॉज रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स का एक एक्स्ट्रा एडिशनल और अलग फ्लेवर आता है। एंड देन आप शहद यूज़ कर सकते हो, मैंने आपको पहले कहा कि आप शहद यूज़ करें, या आप अखे खजूर भी रख सकते हैं, या डेट्स का भी सिरप आता है, खजूर का सिरप आता है, आप वो सिरप भी इसमें डाल सकते हैं अगर आपको एक्स्ट्रा स्वीट चाहिए तो, बिकॉज ये इतना मीठा नहीं होता है, बहुत सही बैलेंस है, तो मिठास कैन ऑलवेज बी एडेड इफ़ यू वांट। तो मैं शहद प्रेफर करती हूँ, लेकिन मैं कभी कभी डेट सिरप भी लाती हूँ, क्योंकि बच्चों को सब जो हमें चुप चुपा के जो खिलाना पड़ता है उनके खानों में मिक्स कर करके जो वो ऐसे नहीं खाते हैं, तो मेरे घर में डेट सिरप भी होता है, तो आप आजवा डेट सिरप ला सकते हो। बहुत सारे डेट सिरप्स अवेलेबल हैं। आज का ये कुकिंग बहुत यादगार रहेगा, बिकॉज जाहिर सी बात है एक पूरा महीना आप लोगों के साथ गुजरा है मेरा। इट हैज़ बीन एन अमेजिंग जर्नी ऑल्सो फॉर मी। मुझे भी बहुत कुछ सीखने मिला, जितने हमने तो जो बातें की ही, बट उसके साथ साथ हमारे जितने भी गेस्ट आए, जो बातें उन्होंने की, जो चीज़ें उन्होंने सिखाई, उनसे भी मुझे बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है। और वो कहते हैं ना, ईमान वाले के लिए एक रिमाइंडर बहुत ज़रूरी है, तो हम हमेशा कहते हैं दैट एवरी रिमाइंडर बेनिफिट्स अ बिलीवर। सो यही बस मेरी जर्नी रही है। अगर मैं इस 1 महीने को एक लाइन में कह सकूँ, दैट इट हैज़ बेनिफिटेड मी, एंड इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपनी खामियों को भी ये जो 1 महीने का टाइम रहा है, मैं हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता ही है, उसे लगता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा दूध डाल देते हैं, कि उसे बेटर करना है और सुधारना है, खुद के लिए भी अच्छा बनना है, घर वालों के लिए भी अच्छा बनना है, लोगों के लिए भी अच्छा बनना है। तो ये मेरे लिए भी एक क्लास रही है सबसे मिलना, क्योंकि सब जितने भी लोग आए थे आपने देखा है हर इंसान अपने आप में अलग था, तो बहुत कुछ सीखने मिला, बहुत मज़ा आया है। देखिए इसमें ही हमारा तलबीना तैयार भी हो गया। बिस्मिल्लाह। कहते हैं ना, अगर आपको आपके खाने में बरकत चाहिए और खाने में टेस्ट चाहिए, कभी कभी इंसान थोड़ा बनाता है, अचानक हमारे मेहमान आ जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है, तो मेहमान हमेशा अचानक ही कभी कभी आ जाते हैं, कोई अचानक से हमारे यहाँ पहुँच गया। तो मुझे ये मेरी मदर इन लॉ ने एक बहुत अच्छी चीज़ सिखाई है कि सना, जब भी खाना बनाओ ना, अंदर दरूद पढ़ो, चाहे वो सबसे छोटा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों ना हो, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारे खाने में बरकत दे देते हैं। खाना दिखता तो बहुत कम है, लेकिन खा बहुत सारे लोग जाते हैं। तो हम सब भी, जितनी भी लेडीज़ है,
आप सबको मैं कहूँगी कि आप सब भी कोशिश करें कि जब भी आप खाना बनाएं आप दरूद पाक पढ़े, चाहे सबसे छोटा क्यों ना हो, और वज़ू से रहे, क्योंकि इससे हमारी खाने में बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि जो आपके पेट में जाता है, कहते हैं ना, जो आप खाते वही आप बनते हो। तो जाहिर सी बात है, जो चीज़ में अगर आप ये एक इबादत को ऐड कर दो तो ये आपका खाना भी आपके लिए बेनिफिशियल हो जाता है। अब आप देख सकते हो कि हमारा ये तकमीली तलबीना, आज जो मैंने फ्लेवर यूज़ किया है वो है इलायची, क्योंकि इलायची की बातें कुछ और है, थोड़ा सा भी इलायची डालो खाने में एक अलग फ्लेवर आ जाता है। सो आज का फ्लेवर है इलायची। मेरा तकमीली तलबीना एकदम तैयार है। अगर मुझे कुछ भी नहीं डालना है तो भी इट्स फाइन, परफेक्ट टू ईट, बट हम थोड़ी सी ड्रेसिंग करेंगे। तो आज मैं इन ड्राई फ्रूट्स को अवॉइड करूँगी। आज मैं यूज़ करूँगी फुल रोस्टेड, क्योंकि इसके अंदर ना एक अलग फ्लेवर आता है, तो एक अलग ही मज़ा होता है। तो आप इसे पूरी तरीके से अच्छे से स्प्रेड कर दे, ताकि हर बाइट में, मैं तो ऐसा पूरा स्प्रेड कर देती हूँ ताकि हर जगह से एक निवाला लूँ तो मेरे बाइट में आ ही जाए। परफेक्ट, ये देखिए। और इसके अंदर बादाम भी है, किशमिश भी है और काजू भी है, हर चीज़ है, तो आपको ये अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लेंगे थोड़ा अनार। सच कहूँ, अगर मैं अपने घर में होती तो पूरा ही अनार डाल देती, बट अभी आपको थोड़ा दिखाने के लिए, ताकि हमारा तकमीली तलबीना भी दिखाई दे, इसके अंदर छुप ना जाए, मैं आपको हल्का सा बताती हूँ। बट ऑफ कोर्स आई एम अ ह्यूज अनार फैन, और आप सबको पता ही होगा कि अनार जो है वो जन्नत का फ्रूट है और इसके फ़ायदे भी बहुत है। तो हम कोशिश करें ये सारी चीज़ भी हमारी ज़िंदगी में हम ऐड करें, ताकि हमारा जो हेमोग्लोबिन लेवल है वो भी अच्छा रहे। अब मैं ले रही हूँ शहद। आपको जो शहद चाहिए आप वो शहद यूज़ कर सकते हो। शहद में बहुत तरीके के शहद आते हैं, तो आपका जो भी मनपसंद शहद हो आप लेकर आपके टेस्ट के हिसाब से आप इसके ऊपर डाल दीजिए, एंड कम पड़े तो और डाल दीजिए। शुगर से बचे जितना हो सकता है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ तो हमें यूज़ करते ही है, बट जब हमारा दिन शुरू होता है तो हम कोशिश करें कि सारे हेल्थ बेनिफिट्स ले। और ये देखिए, हो गया है मेरा तकमीली तलबीना रेडी इन इलायची फ्लेवर। और अगर आपको भी तकमीली तलबीना बाय करना है तो इनका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और अपने फेवरेट फ्लेवर्स शॉप कीजिए। एंड ट्रस्ट मी, आप अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं तो बच्चों का ज़रूर लेना, बिकॉज आपके बच्चे विल लव इट। इट इज़ माई फेवरेट। ये मेरे बच्चे भी खाते, उन्हें भी बहुत पसंद है। इनफैक्ट मेरा डब्बा ख़त्म कब हो गया मुझे मालूम भी नहीं पड़ा, तो ये बच्चे भी अच्छा पसंद करते हैं। सो दैट्स इट। आज का ये मेरा आखिरी डिश आप सबके लिए। आप सबको मैं बहुत 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 मिस करूँगी, इस किचन को मैं मिस करूँगी, हर चीज़ को मैं मिस करूँगी। बट अल्लाह से उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें लंबी ज़िंदगी दे, सेहत वाली, कि अगले साल भी मैं यहाँ पे रौनक रमज़ान 3 के साथ आऊँ और अब आप सब से वापस मुलाकात हो। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। दुआओं में याद रखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। बहुत बहुत ईद मुबारक। दोबारा ईद के ऊपर मुबारकबाद के साथ एक दुआ है जो आमतन हमारे यहाँ नहीं कही जाती, अरब मुल्कों के अंदर देखा गया और उलमा के नज़दीक देखा गया। और हम जब हरम पाक में होते हैं तो वहाँ हरमैन शरीफैन में एक बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में वो ईद को मना रहे होते हैं और ईद की खुशखबरियाँ और मुबारक दे रहे होते हैं। तो बहुत आसान से जुमले हैं, तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम सालिहुल अमाल, कि अल्लाह ताला इसको मुबारक करे और अमाल सालेह को कबूल फरमावे और इस रमज़ान की रौनकों को दोबारा हमारी ज़िंदगी में नसीब करे। वहाँ तक आप अपना ख्याल रखें। इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने वफ़ा की तो कोई और प्रोग्राम भी लेके आएंगे, लेकिन ये रौनक रमज़ान का प्रोग्राम अल्लाह हम सब की ज़िंदगी को खैर आफ़ियत के साथ गुज़रवावे और आइंदा रमज़ान हमें नसीब करे। दोबारा आपके पास हाजिर होंगे, वहाँ तक अपना ख्याल रखें। फिर एक दफ़ा बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह आप सब का हामी व नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व ईद मुबारक आप रहमतुल्लाहि व सबको। बरकातुहू। यस। रौनके रमज़ान